बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मेहमान हैं। इन्होंने जमात इस्लामी के लिए बहुत काम किया है। ये सूबाई MP भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ और अहदों पर भी रहे हैं, और ख़ास पर इन्होंने जमात में बहुत ज़्यादा काम किया है, वर्क किया है। इलेक्शन हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, मुख्तलिफ़ ऐसे मामलात हों, तो हर जगह आपको फरीद पराचा साहब जमात इस्लामी का परचम लहराते हुए नज़र आते हैं। तो आज ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मैं कोई तमहीद नहीं बांधना चाहता, मैं सीधा उनके पास चलता हूँ। जनाब भाई साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, और आज जो चेंज भी आया उसकी वजह से और मसरूफियत बढ़ जाती है। तो आप ये बताएं, ये सियासी मामलात जो इस वक्त चल रहे हैं, और इसमें जमात इस्लामी ने जो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें किसी जगह कोई पजीराई हासिल न हुई, जिसकी बुनियाद पर सराजुल साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। हालांकि दिन तो उनके पूरे होने वाले थे, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। आजकल तो चपरासी नहीं छोड़ता कोई, उन्होंने दे दिया। और अब जो नई क़यादत आई है, तो अब इससे बनाए कि अब हमारे जो मामलात पहले से कुछ जो लोगों ने इन्होंने महसूस किया, सराजुल साहब ने, यार मैं अपना पैगाम डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुआ, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो अब जी, तो अब आप ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल पर आप किस तरीके से देखते हैं और क्या अता करेंगे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से हम भी काफ़ी अरसे से सियासत में हैं, आप भी सहाफ़त में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से, और ये जमात इस्लामी है सिर्फ कि जिसमें इलेक्शन होते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें मौरूसियत नहीं है, ख़ानदानी बादशाहत नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ नहीं हैं, जहाँ इलेक्शन शफाफ होते हैं, जहाँ जो है वो अगर मकामी सिटिंग अमीर है उसके बारे में लोगों की राय नहीं बनती तो वो उसके मुताबिक फैसले आ जाते हैं। कोई दूसरी पार्टी किसी की भी आप इस तरह की मिसाल नहीं दिखा सकते। वहाँ तो बादशाहतें कायम हैं या फ़र्द वाहिद है और कुछ भी नहीं। इसलिए जब और इसके अलावा इलेक्शन भी नहीं है, यानी कोई बर्दाश्त भी नहीं है कोई, यानी जो है ना, जब अगर कोई इलेक्शन के नाम पर बात होती है तो बिला मुकाबला ही वहाँ होते हैं, कोई मुकाबले की जुर्रत भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जमात के इसमें ये छठे अमीर हैं। मौलाना सैयद अबुल आलम मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पहले अमीर थे, फिर उसके बाद मियाँ तफ़ैल मोहम्मद साहब तवील अरसा वो भी रहे, फिर उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब, फिर उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब, सिराजुल हक साहब, और अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। किसी की आपस में रिश्तेदारी नहीं है, इलाकाई ताल्लुक़ भी नहीं है इस तरह से कि कोई एक ही इलाके का ताल्लुक़। मौलाना मौदूदी साहब उर्दू बोलने वाले, सैयद मुनव्वर भी कराची के पहले अमीर थे ना, उसके बाद जी हाँ, सैयद मुनव्वर कराची में अमीर रहे, ये भी कराची में अमीर रहे। ठीक। तो इस लिहाज से जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि जी कोई भी अमीर आए तो पॉलिसी हमारी जो है वो तो हमारी शूरा बनाती है, उसके मुताबिक चलते हैं। हमने इंतखाब में हिस्सा लिया, उसमें किसी के डिलीवर करने न करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क में जो इंतखाब का सिस्टम है वो क्या इस बात को सपोर्ट करता है कि कोई दयानतदार मिडिल क्लास की पार्टी जिसका सरमाया जो है वो है कि उसके दामन पे करप्शन का कोई दाग नहीं है, उसके लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फ़िरका परस्त नहीं हैं और जागीरदार नहीं हैं, उनको हमारा सिस्टम आने नहीं देता, ना आलमी इस्टेब्लिशमेंट ना मकामी इस्टेब्लिशमेंट। इसलिए ये है, लेकिन हम इसके बावजूद मायूस नहीं होते। हम फिर भी समझते हैं कि जो रास्ता है उसको बहरहाल हर सूरत इख्तियार करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी इलेक्शन हुए हैं सब में आपने हिस्सा लिया है। किसी का बाइकाट किया कभी आपने? जी, कभी बाइकाट तो नहीं किया ना? नहीं, बाइकाट जमात इस्लामी ने एक दो दफ़ा किया था ना जी। अच्छा। वो बाइकाट नहीं करना चाहिए था। हमने उसका रिजल्ट बुरा निकला, जुडिशरी के हक में एक किया था बाइकाट, लेकिन बाद में हमारी शूरा ने ये समझा कि जी हमें वो बाइकाट नहीं करना चाहिए था। उस वक्त नवाज शरीफ के इत्तेहाद में थे आप? जी,
اس وقت نواز شریف کے اتحاد میں تھے نا آپ؟ مطلب ایک اتحاد وقتی طور پہ بنا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ کوئی نہیں حصہ لے گا، لیکن نواز شریف صاحب نے خود 2008 کی بات ہے جی ہاں، جب عمران خان بھی آپ کے ساتھ جی ہاں وہ بالکل ایک ایسی تھی کہ وقتی طور پہ ایک اتحاد سا بنا چند دنوں کے لیے اے پی ڈی ایم، اور اس میں پھر نہیں ہو سکا. یعنی افراز صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ جتنے بھی الیکشن لڑے نتیجہ کوئی بھی اچھا ایسا نہیں نکلا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں آئی نو ویری ویل کہ آپ کی جماعت میں پی ایچ ڈی لوگ سب سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آپ کی جماعت میں ہیں، اور ہر جگہ جس جگہ بھی آپ الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ 0 ووٹ تو نہیں آپ کو ملتا، کافی اچھے خاصے ووٹ مل جائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ دینی جماعتوں کو یا آپ کی جماعت کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اچھا ویسے تو یہ ہے جی کہ یہ جہاں سے آپ نے بات کی 1400 رجسٹرڈ پی ایچ ڈی ہیں ہمارے ساتھ، 1400. نو ڈاؤٹ. اچھا کسی جماعت میں کوئی تصور بھی یہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ جی لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، لوگ ہمیں نوٹ بھی دیتے ہیں، لوگ ہماری نوٹ دیتے ہیں آپ کو، آئی نو، لیکن ووٹ نہیں دیتے. اچھا ووٹ دینے میں جو ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ریفرینڈم آتا ہے تو اسلام کے حق میں اس ملک میں 88% لوگوں نے رائے دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سارے میں ہمارا جو یہ انتخابی سسٹم ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ لوگوں کے ذہن مائنڈ سیٹ اپ اس سے نکلا نہیں ہے کہ ووٹ خاندانوں کو دینے چاہیے، برادریوں کو، چودراہٹوں کو، دھڑے بندیوں کو. ہمارا دیہاتی علاقے کے اندر ووٹ اس طرح سے چلتا ہے، ہم اس میں نہیں ہیں. تو اور اسی طرح شہری علاقے کے اندر بھی بعض اوقات پھر کہیں نہ کہیں ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. دیکھو آپ بھی جیتے رہے ہیں، لیکن بلوچ بھی جیتے رہے ہیں، یا لاہور سے جیتے رہے ہیں. ہم جیتے ہیں جی ہاں. اور 2002 میں جب متحدہ مجلس عمل تھی تو ہمارے 28 افراد جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی میں تھے. ٹھیک 28 ہے، یعنی بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پارلیمانی پارٹی. ان میں جے یو آئی کے زیادہ تھے یا آپ کے زیادہ تھے؟ جے یو آئی کے زیادہ تھے. لیکن یہ ہے نا کہ جے یو آئی میں فاٹا کے لوگ تھے کہ جو اس وقت بغیر پارٹی کے وہ کامیاب ہوتے تھے. تو ہمیں یہ تھا کہ جی ہم نے ڈیلیور کیا، اس سے اگلا الیکشن ہم بائیکاٹ نہ کرتے جو آپ نے، یعنی اس سے امیڈیٹ اگلا الیکشن تھا 2008 میں. تو وہ اگر ہم نہ بائیکاٹ کرتے تو لوگ ہمیں ووٹ دینے کا تسلسل اسی طرح قائم رہتا جیسے 2002 میں تھا. اچھا آپ نے کیونکہ 2 کولیشن کی، عمران خان کے ساتھ بھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی، اس میں آپ نے دونوں دفعہ دھوکہ کھایا ہے یا آپ نے کوئی دھوکہ دیا ان کو؟ ہم نے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیا. یہ تو ہے جی کہ دونوں طرف سے اپنی کمٹمنٹ لوگوں نے پوری نہیں کی، اور اس ضمن کے اندر یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ ہم نے تو یہ چاہا کہ مخلصانہ طور پر مل کے چلیں، لیکن منشور پہ چلیں. یہ نہیں ہے کہ جی سیٹوں کی کہ جی ادھر سیٹوں کو کچھ ہمیں مل جائیں کو ان کو مل جائیں. ہم نے ڈیلیور کیا کرنا ہے، کس لیے ہم مل کے چل رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ جی اگر نون کے ساتھ آئی جے آئی کے ساتھ جو بھی ہوا وہاں بھی یہ بات طے ہو کہ جی ہم نے صوبے کی، مرکز کی، قوم کی، عوام کی کیا خدمت کرنی ہے. جو منشور طے ہوا اس پہ عمل نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارا تجربہ ہوا، اور پی ٹی آئی میں بھی صوبہ خیبر میں ہم اکٹھے رہے، لیکن وہاں بھی ہمیں یہی دقت رہی کہ جو کچھ چیزیں طے ہیں جو عوام کو ہم نے بتائی ہیں ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن بہرحال ہم نے پھر بھی یہ سمجھا کہ چلیں اور کوئی نہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو جائے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہم زیادہ بہتر سمجھتے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے نہیں کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ. اگر وہ کر لیتے تو ان کا بھی فائدہ ہوتا. اور جماعت اب پیچھے بھی تو آپ کا پھر اتحاد ہونے لگا تھا پی ٹی آئی سے، چند دن پہلے بھی آپ کا اتحاد ہونے لگا تھا پی ٹی آئی، وہ پھر کیا ماجرا ہے؟ نہیں وہ تو یہ تھا نا کہ جی ہمارا نام استعمال ہو، یعنی چونکہ پی ٹی آئی کے پاس اب اس وقت آزاد حیثیت ہے، وہ اسمبلی میں کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بات ہوئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے اور کوئی شرط نہیں لگائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ وزارتیں دیں یا یہ فلاں دیں یا یہ سینٹ کا. ہمارے
غیر مشروط ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ملک اور قوم کے لیے. لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ پھر یہ کی کہ ہم صرف آپ یعنی یہ بات کس سے ہوئی تھی؟ یہ بات جو ہے وہ ہماری بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی. اچھا. لیاقت بلوچ صاحب اور امیر العظیم صاحب اور ہماری کمیٹی کی، اور دوسری طرف ان کی طرف سے خود بیرسٹر گوہر صاحب نے پہلے رابطہ کیا تھا ان کے ساتھ، سراج الحق صاحب کے ساتھ. تو ان کی طرف سے بھی جو کمیٹی، اسد قیصر صاحب وغیرہ، تو یہ مطلب معاملہ جو ہے اس میں جیسے وضاحت بھی آ چکی ہے لیاقت بلوچ صاحب کی کہ ہم تو انتظار کرتے رہے، جو وقت طے ہوا وہ سارا وقت ہم انتظار کرتے رہے، پہلے 4 بجے کا، پھر 6 بجے کا، پھر 8 بجے کا، لیکن نہیں آئے. اچھا اب 2 دھوکے ہو گئے نا پی ٹی آئی کی طرف سے، اب تیسرا پھر آپ کھانے لگے ہیں. یہ جو اپوزیشن بننے لگی ہے الائنس، اس میں آپ پھر جا رہے ہیں؟ نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے. یعنی یہ ہے نا جی کہ کوئی ہماری تو جو فیصلے ہوتے ہیں ہماری شورا کرتی ہے، کوئی کسی فرد کو اختیار نہیں ہے، چاہے وہ امیر جماعت بھی ہو، کہ وہ ڈیسیژن لے لے جس کا تعلق پالیسی میٹر سے ہے. تو پالیسی میں تو ابھی ہماری شورا کا اجلاس ہی نہیں ہوا. میری گزارش جو میں جو باتیں سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں وہی بات سے کر رہا ہوں، اس لیے کلیئرٹی کے لیے پوچھا میں نے، کیونکہ اب یہ اتحاد بنا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان، آپ ہیں، پی ٹی آئی ہے، اور وہ جو جن کو صدر کے الیکشن کے لیے کھڑا کیا تھا، اور سربراہ بنا رہے ہیں ان کو وہ. تو اس میں یہ شنید تھی، جس لیے میں نے آپ سے یہ کویشچن کیا. نہیں آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے، لیکن ہم نے کوئی نہیں فیصلہ کیا. ہم نے کسی اتحاد میں جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ فیصلہ اگر کرے گی تو ہماری شورا کرے گی. اپنے طور پر نہ جماعت نے اس کا فیصلہ کیا، نہ ہم اتنی جلے. ہمارے ہاں تو فیصلہ ابھی تک جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتحادی سیاست نہیں کریں گے. اچھا اب جیسے کہ اب نئے آپ کے امیر آ گئے، وہ کراچی کے جو صدر تھے، ہم ان کا ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں، کہیں جلوس، کہیں جلسہ، وہ اب بھی صبح پہ میں دیکھ رہا ہوں کافی جگہ پہ ان کی بات. اب جیسے اب یوم القدس ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس کے علاوہ کافی پروگرام آپ کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھرپور دھرنے کی انہوں نے سیاست کی ہے، جلوسوں کی سیاست کی ہے، اور مارکٹائی کی انہوں نے سیاست کی، کراچی ہو، لاہور ہو، کسی جگہ ہو. یہ سارے آپ جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، فائدہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں ایک تو یہ ہے نا جی کہ یہ ساری چیزوں کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں. ہم تو کرتے ہیں کہ جی بھئی امت کا ساتھ دینا چاہیے، غزہ کے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے. یا تو آپ اس کے بعد الیکشن میں جائیں نا، نہ جائیں تو پھر تو یہ پتہ چلے نا کہ ووٹ نہیں مانگ رہے. ووٹ تو مانگتے ہیں آپ. نہیں ووٹ مانگتے ہیں، لیکن ووٹ مانگنے میں ہم یہ تو نہیں ہے کہ جی لوگوں کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو آٹا دیا ہے، اس لیے ہمیں ووٹ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں دیکھیں، ہم اگر صحیح لوگ ہیں، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے لوگ دیانت دار ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں. کراچی ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. ہم الخدمت کی صورت میں اربوں روپے کے پروجیکٹ چلا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، ہم یہ کر کے کہ چونکہ ہم نے غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا اس لیے آپ ہمیں، لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے غزہ کے لوگوں کو، مظلوموں کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، اپنی کرسیوں کی سیاست کر رہے ہیں، لوگ جب ووٹ دیں تو ان کو کیا ان کے ہاتھ نہیں کانپیں گے؟ لیکن یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. یہ آپ دیکھو نا، اب جتنی پرانی آپ کی جماعت ہے اتنی پرانی اور کوئی سیاسی جماعت ہے نہیں. کیونکہ مسلم لیگ جو ہے اس کے تو کئی رنگ ہیں نا، وہ تو جو رنگ اس میں پانی ڈالو وہ رنگ اختیار کر لیتی ہے. آپ پہلے دن سے لے کے آپ پرائیویٹ اسٹینڈ، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارا منشور جو طریقہ کار ہے وہ امیر بدلے نہ بدلے وہ کنٹینیو کرتا ہے. اچھا اس لیے اب دیکھو میرا بھی دل چاہتا ہے، یقین جانیں، کہ میں بھی آپ کے ساتھ بھرپور کھڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے طور پر کھڑے بھی ہیں. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں نا پیچھے سے ووٹ نہیں پڑتے، نوٹ آپ کو لوگ دیں، ووٹ نہیں پڑتے، تو پھر ہمارا بھی دل تھوڑا سا نا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا. کون سا ان کو تویز ایسا پلایا جائے، کون سا ایسا کوئی خونی انقلاب پاکستان میں آئے کہ ہم اسلامی نظام کی بات کریں. ہر بندہ کہتا ہے اسلامی نظام، لیکن ووٹ ڈالتے وہ ان لوگوں کو ڈالتے ہیں جو اسلام کی خاطر نہیں. اب جیسے عمران خان نے بھی نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، اس کا بھی آپ نے ساتھ دیا، اس نے کیا. اب پھر جو ساری صورتحال جا رہی ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت جو پچھلا الیکشن آپ نے لڑا ہے ابھی، اور اس میں جو ہر حلقے میں آپ کو ووٹ پڑے ہیں،
लेकिन नवाज शरीफ का हल्का बताता आपको वोट ही नहीं पड़े। मुख्तलिफ और हल्के ऐसे हैं जो जिन्होंने बताया वोट नहीं पड़े। और उसके खिलाफ आपने भी कॉम्पिटिशन वगैरह की है या खड़े हैं मैदान? या हमारी कराची में है, यानी कराची में 6 हल्कों में हमने की है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो ये देखे ना कितना तमाशा हो रहा है कि जीता हुआ 8,000 वोटों पे जीता हुआ है, दोबारा गिनती पे उसका मद्दे मुकाबल जीत जाता है। ये कौन सा इलेक्शन है? यानी किसी इलेक्शन में दोबारा गिनती यही होती है कि 5, 7, 10 वोटों का कहीं फर्क निकलता हो। ये है कि 8,000 से जीता हुआ हार जाए और 8,000 से हारा हुआ जीत जाए। ये क्या है? 10,000 की आ गई ना, 10,000 की। तो ये मसली है ना कि जी फिर वो थोक धांधली कर रहे हैं। एक होते हैं परचून से, यानी थोड़ी थोड़ी। एक ये है कि बेधड़क होके फिर अब गुजरांवाला वो दोबारा हार गया नारा, फिर पीटीए का जीत गया दोबारा। अब ये जो चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, और ये फार्म 45 और 47 में जो जंग जारी है, 47 हुक्मरान है इस वक्त, और 45 के जितने लोग जीते हुए थे वो सारे उनको परा बिठा दिए गए। तो आप ये बताएं, ये इलेक्शन पे इतने अरबों रुपए का खर्चा हुकूमत का, खरबों रुपए का आवाम का खर्चा, और रिजल्ट ज़ीरो, रिजल्ट उनकी मर्जी का। इस बारे में, क्योंकि आप पढ़े लिखी शख्सियत हैं, आपने बड़ा वर्क किया है, कौम को ये बताया ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तो खैर ये जो फॉर्म 47-45 का फ़र्क है ना, जब ये इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था तमाम सियासी जमातों को, मैं खुद वहाँ जमात की नुमाइंदगी कर रहा था, तो हमने वहाँ पर ये कहा था कि जिस तरह चेक में लिखा जाता है हिंसों में भी और हरफों में भी, इसी तरह फॉर्म 45 पे जो वोट किसी ने भी हासिल किए उसको गिनती में भी लिखा जाए और हरफों में भी लिखा जाए। अब जब हरफों में लिखा होगा तो तब्दील तो नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तो वो जो गिनती में है वो 110 को 710 बना दिया, एक थोड़ा सा ऊपर, वो सामने कटवट पता भी चल रही होती है, ज्यादा 110 को 1110 या 1110। ये जो है, और उसमें जो फर्क निकालना था ना कि जी वोट अगर बराबर करने के लिए तो जमात इस्लामी के वोट कम कर दिए, ताकि ये है कि जी वो वोट जो है वो दूसरे के यहाँ डाल। ये जो हो रही है करतबबाजी, ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के नाम पे धोखा है, फरेब है। ये इलेक्शन इस तरह के होते हैं, दुनिया में देखती है कि इलेक्शन क्या है। यानी इस इलेक्शन के अंदर के जहाँ पर आपने पोलिंग डे तो एक लिहाज से पुरअमन किया, अगरचे वो पुरअमन नहीं था, यानी शहरी इलाकों के पोलिंग स्टेशन 10-10 किलोमीटर दूर देहातों में, मैं अजमेर में रहता हूँ, हमारा पोलिंग स्टेशन जो है वो 8-10 किलोमीटर दूर दरियाए रावी के किनारे एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में बनाया गया। हालांकि वहाँ यूनिवर्सिटी मौजूद है सामने, और अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल है, वो छोड़। तो ये सारी हुआ। लेकिन राजा साहब ऐसे मेरे साथ कि मेरा वोट डिफेंस का है, डिफेंस की हमारी रहायश है मियाँ बीवी की, मेरा वोट किसी और जगह गुलबर्ग में है, मेरी बेगम का किसी और जगह पे है। अब सिर्फ उनका मकसद ये है कि ये लोग वोट ना डालने जाएं। हाँ, वोट का अब वो कहता है बंदा क्या मैं ढूंढता कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन हमने तो ढूंढ के फिर लगाया ना ठप्पा, ये तो बात नहीं है। लेकिन जो लोग पीछे हट जाते हैं उसमें ये कामयाब हो जाते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ये भी धांधली नहीं है, ये बिल्कुल धांधली है ना। ये यानी ये फॉर्म 45-47 जो हो रहा है, इससे बड़ी धांधली क्या है। हाफिज नईमुर रहमान को भी तो कहा गया कि फॉर्म 47 के मुताबिक आपको जिता रहे हैं। भाई ये क्या है कि आप कोटे तकसीम कर रहे हैं, आप जो है वो सारी जमात। जनाब फरीद पराचा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, और उनसे बहुत सारी ऐसी मालूमात हम आप तक और हम ले रहे हैं जो कि पहले हमारे पास नहीं थी। हम लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो हम फरीद पराचा साहब से ये पूछेंगे, ये जो ख़त आ रहे हैं, ये जो तमाम जजेस को ख़त आ चुके हैं, और आज मरीम नवाज शरीफ साहब को भी ख़त आ गया डराने वाला और ऐसा डरावना ख्वाब, और उधर जो इमरान खान की बेगम हैं उन पर जो ख़ुद बड़े बड़े अपने वाक़यात उनके यानी रूनुमा होते रहे, वो बड़ी रूहानी हैं। अब उन बीमारी का उन पे बातें आ रही हैं, तो ये हम प्रेस साहब से ज़रूर पूछेंगे। आते हैं तुरसी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
जनाब प्रधान साहब, आप हमें ये बताएं, इस वक्त ये जो ख़त, डरावने ख़त, धमकाने वाले ख़त, पहले उन जजेस को आए जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, फिर चीफ जस्टिस को भी आ गया, नसरुल मिनल्लाह को भी आ गया, सारे उन अब लाहौर में भी आ गए, और कल जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी मसूल हो गया। तो अब आप ये बताएं, ये खतूत कि किस तरीके से ये छानबीन कर रहे हैं कि अभी तक ये उनका पता नहीं लगा सके, और अगर किसी भी जगह पे अगर वो ये समझते हैं कि ये बंदा क्रिमिनल है, को मशकूक है, तो वो फौरी तौर पर उनको पकड़े, उनके ख़ानदान को पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ डाक खाना भी मौजूद है, मोहर लगाने वाले भी मौजूद है, साथ वो जो GH के वो भी मौजूद है, और जो वो दे गए उनकी फ़ोटोज भी आ गई। तो आप ये बताइए ये क्या माजरा है? देखिए ना, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जी वो पहले उन 6 को ही गए कि जिन्होंने ख़त लिखे हैं, तो गोया के मतलब पता तो चल रहा है ना कि जी कहाँ से ये किस क़यामत के ये नाम है, मेरे नाम आते हैं। खुरा तो निकल आया ना, खुरा तो निकल आया ना कि भाई उनको ही क्यों आ रहा है, वो 6 को ही क्यों आ रहा है। फिर जब ये हुआ कि जी इनको आ रहा है तो फिर उन्होंने बराबर करने के लिए कहीं और भी कर दिए। लेकिन ये मामला ये है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने इदारों को, चाहे वो अदलिया का इदारा है या चाहे हमारा अस्करी इदारे हैं, उनके तकद्दस को बचाने का और उनके एहतराम को बचाने की सबको कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले उन इदारों को खुद, चाहे अदलिया है, चाहे हमारी अस्करी इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, इसलिए कि मुल्क में का वक़ार अपने इदारों के वक़ार के साथ कायम होता है। अगर पार्लियामेंट का वक़ार है, अगर अदलिया का वक़ार है, अगर अफवाज पाकिस्तान का वक़ार है, इसी तरह हमारे दीगर इदारे जो हैं वो उनका अगर वक़ार कायम है तो मुल्क का वक़ार है। अच्छा, नहीं ऐसे खतूत से कि डर जाते हैं लोग? देखिए ना, ये खतूत के किसी को कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना, ये तो कहीं पर कोई माफिया करता है तो वो नहीं, वो तो एक रिकॉर्ड आ गया ना, एक ही जगह सारे, एक ही जगह से वो सारे, एक ही एड्रेस है, एक ही जगह से स्टैम्प है, हर चीज़ है, एक ही हैंड राइटिंग है, एक ही सारा कुछ है। अच्छा, अब क्योंकि ये जिन लोगों ने ये खत लिखे हैं, OA, ये वही लोग हैं जिनके बारे में शिकायत की गई कि ये हमें तंग कर दिया, इसमें तो दो राय को नहीं। लेकिन ना उनको बुलाया जा रहा है, ना उनसे पूछा जा रहा है। वो कहते हैं ना, बस ना जैसे झाड़ पूंछ की जा रही है। अब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अकेले नवाज शरीफ के या चीफ आर्मी स्टाफ के तो चीफ जस्टिस नहीं है, वो तो सारे 25 करोड़ आवाम के चीफ जस्टिस है। अब 25 करोड़ आवाम देख रही है चीफ जस्टिस हमारा क्या कर रहा है। वो अब कहते हैं ये जज मौजूद नहीं है, बाद में वो अपने जजों को बताना पड़ेगा, भी उनको साबित करना पड़ेगा। ये कैसी पहले जो किया गया कि 6 जजेस हाजिर सर्विस को एक रिटायर्ड जज जो है वो इंसाफ देगा, वो कैसे मुमकिन है? फिर अगर ये है कि आप एक लार्जर बेंच बना रहे हैं तो आप इस लार्जर बेंच के साथ इस तरह का ये मामला रखें कि ये लार्जर बेंच जो है इसका एक प्रोसीडिंग सब इतनी ओपन हो, इतनी वाज़ेह हो और इसका कोई नतीजा निकले। ये ऐसे ही दलाइल की जो है वो आमदोरफ्त ना हो, बल्कि ये है कि ये चीज़ें कहीं रोकी जाएं, कहीं कोई चीज़ ख़त्म हो, कहीं कोई जो मुदाखलत है किसी भी दर्जे की, किसी की भी, वो ख़त्म हो। नहीं, तो अब मेरी गुजारिश है, अब ये 5 दिन हो गए इस बात को, 5 दिन में अभी तक मालूम होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मुनसफाना तहकीक होगी और हम पहुँचेंगे उन लोगों तक जो होंगे जिन्होंने ये ख़त भेजे हैं। अब ये मरीम नवाज शरीफ साहब के पास ख़त आ गया, अब वो भी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें भेजा ख़त हम उनका पूरा हिसाब लेंगे। अच्छा, तो मैं उनसे पूछता हूँ, जिन लोगों ने आपको बिठाया उन्होंने ये ख़त भेजे, आप क्या हिसाब लेंगे? जी हाँ, ठीक है। यानी ये बात तो ये है ना कि जी अगर आप तक ये बात पहुँची है तो आपने क्या किया है, आपकी तो जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, तो आप इस जिम्मेदारी को अदा करने और साथ एक जुमला चला दिया, इसको सियासत की नज़र न कि भाई सियासत तो है, इसके साथ सियासत ही तो है जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, तो सियासत की नज़र न करें तो ये क्या आप यानी वज़ीर-ए-आज़म बात ये उन्होंने पकड़ ली ना हुकूमत, अब सारा कुछ उनके हाथ में। अब वो कहते हैं बाकी सारे काम छोड़े और रिकन्सिलेशन करते हैं, मिल के हुकूमत को चलाते हैं, मिल के भाई आपने घर में डाका डाल लिया,
سب کوئی اٹھا کے لے گئے. تو اب یہ مجھے یہ کیسے یہ ریکنسلیشن ہوگی بتائیں؟ نہیں، یہ چیزوں میں تو جو سب سے زیادہ جو اگنور ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. سیاست کا کھیل ہو رہا ہے، کرسی کا کھیل ہو رہا ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غربتیں کتنی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کراچی کے اندر لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، ڈکیت چل رہے ہیں. انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کچے کے علاقے میں کس طرح سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور کس طرح سے پوری ریاست جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہے. کوئی کسی درجے کے اندر آئی ایم ایف کی ہمیں، یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں کے اوپر جو ہیں وہ بڑے فخر کر رہے ہیں اور اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہمارا آئی ایم ایف سے بات ہوگی. بھی کس بات کی؟ اپنے ملک کو قرضوں میں جکڑ رہے ہیں آپ ملک کو. یہ تو آج ابھی ایک اور جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا کہ 3 ارب ڈالر آگے ملنے کا ہماری بات چیت ہو گئی ہے اور وہ ہمیں 1 ارب سم تھنگ مل رہے ہیں، باقی تھی، یعنی اس پہ بڑھ کے ماری. اچھا مجھے یہ بتائیں، آج تک جتنا بھی قرضے جات لیے گئے وہ اس کا عوام کو کیا فائدہ؟ عوام کو تو یہ واپس عوام کرتی ہے، لیتے یہ ہے. تو یہ ہونا چاہیے جو قرضے لیتے ہیں ان پر بھی قطعاً لگائیے یہ واپس کریں. بڑا اہم سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملک یا کوئی فرد قرضہ لیتا ہے تو اس قرضے کے مقابل اس کے پاس اثاثے ہونے چاہیے. آپ نے قرضہ لیا، مکان بنا لیا، یہ ایک اثاثہ ہے آپ کے پاس. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے روس سے قرضہ لیا، اس کے مقابل ہم کہتے ہیں یہ سٹیل مل ہے. ہم نے چائنا سے قرضہ لیا، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہیوی کمپلیکس ہے، یہ کامرا کمپلیکس ہے، یہ ہے. ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، امریکہ سے قرضہ لیا. کون سا ایسٹ ہے جو ہم بتائیں کہ یہ اس کے بدلے کے اندر ہمارے پاس قوم کے پاس یہ ایسٹ موجود ہے؟ یہ سرے محل ہے اس کا، کیون فیلڈ ہے. وہ آپ کر لیں، وہ تو جتنے بھی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں زر مبادلہ کس لیے چاہیے؟ زر مبادلہ تو وہ ہوتا ہے جو ہم خود کمائیں، یعنی ایکسپورٹ پہ. زر مبادلہ کس پہ چاہیے؟ پٹرول درآمد کرنے کے لیے. پٹرول کس لیے چاہیے؟ 90,000 گاڑیاں ہیں وفاقی حکومت کے افسروں کے پاس، جرنیلوں کے پاس، ججوں کے پاس ہے، جن کو جو 3 کلومیٹر چلتی ہیں 1 لیٹر کے اندر، ان کے لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ڈالر ہمیں چاہیے. ہم نے بجلی کے کارخانوں کو جو آئی پی پیز ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں ان کو ڈالروں میں دینا اور کیپیسٹی کے مطابق دینا اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ دینا تسلیم کیا ہوا ہے. اور ان سے بجلی لے نہ لیں، پیسے لیں تو وہ ہم نے ان کو دینے ہیں. ہمیں پیسے اس کے لیے چاہیے. ہمیں پیسے یہ چاہیے کہ جی ہم گاڑی ایک بھی اپنی نہیں بنا سکے، ہم نے اسمبل کرنے کے لیے گاڑیاں ہم منگواتے ہیں جاپان سے، کوریا، تائیوان وغیرہ، اور اس کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے. تو عوام کہاں ہے؟ میرے کس کام کے لیے یہ لے رہے ہیں پیسے؟ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس ملک کے غریب آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ قوم سے کبھی پوچھا انہوں نے اس بارے میں؟ یہ شاہانہ اخراجات، اتنی مراعات ہے، ہم تو یہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں نا. قوم بھی پھر وہ ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے سے ان کو زخم پہنچتے ہیں انہی کو ہی پھر چن لیتے ہیں. ہر ایک کے اپنے پیارے بھیڑیے ہیں، ہر ایک کے اپنے پیارے اژدہا ہیں. اچھا نہیں، میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. جب ووٹنگ ہوتی ہی نہیں، الیکشن رزلٹ آتے ہی نہیں، تو عوام کہاں رہ گئے؟ اب دیکھو اس دفعہ ووٹنگ ہوئی، اس دفعہ ووٹنگ ہوئی، لوگوں نے جن کو ووٹ دیے وہ کہاں گئے؟ نہیں لیکن دیکھیں نا کہ جن کو ووٹ دیے، کچھ دیے کچھ نہیں دیے، لیکن ہمیں تو نہیں دیے نا. ہم تو اپنا کیس کرتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو نہیں دیے نا. مطلب چلیں اس کو بھی مطلب اپنے، میں نے جیسے کہا نا، اپنے اپنے حصے کے پیارے بھیڑیے اور اژدہا ہیں، وہ اپنے اپنے ان کو دے دیتے ہیں. بھئی جن کو جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو جن پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے، جو ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، جن کے پاس منشور ہے، جن کے پاس قیادت ہے، جو کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، جو کرتے رہے ہیں، ان کو آپ صاحب، کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ کا بڑا نام تھا اور آپ کی جماعت کا بڑا نام ہے. اب اس وقت جو سرگرمیاں ہیں وہ محدود ہیں یا ہو ہی نہیں رہی. اچھا اس میں پابندی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ پھر بھی کسی نہ کسی جگہ نظر آتے ہیں. جب تک یہ نرسریاں دوبارہ آباد نہیں ہوں گی اور یہاں سے لوگ نہیں آئیں گے پولیٹیکل سیکشن میں، اس وقت تک یہ سارے کام ہوتے رہیں گے.
اس کے لیے آپ کیا سٹرگل کر رہے ہیں؟ ہم نے آواز ہمیشہ اٹھائی ہے، لیکن جی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی ضیاء الحق کی دور میں یہ اقدام کیا گیا ہے، اس کا نشانہ ہم تھے۔ یعنی جب یہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندیاں لگی ہیں تو ہماری اسٹوڈنٹ یونین 90% تو ہم جیتے ہوئے تھے، تو ہمارے خلاف یہ اقدام ہوا۔ اب بھی یہ ہے، اگر کوئی جو آج بھی کسی بھی پارٹی میں جو نمایاں ترین لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ نون میں ہیں یا پیپل پارٹی میں ہیں یا پی ٹی آئی میں ہیں، تو یہ ٹھیک آپ کی بات ہے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کریں، اس کے ذریعے سے کیمپس امن میں آئیں گے۔ آپ نہیں کریں گے تو مافیا کے کنٹرول میں چلے جائیں گے، یہ قبضہ گروپوں کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے اسٹوڈنٹ یونین میں جب آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو لڑائیاں نہیں ہوتی، وہاں تو ووٹ لینے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، طالب علموں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمیں موقع ملتا یعنی اقتدار میں آنے کا تو ہم یہ پہلے کام یہ کرتے ہیں۔ گزارے اسلامی جمعیت علماء نے راج کیا ہے پورا ان سارے معاملے، لیکن ساری بدماشیاں، سارے پھڈے بھی ان کے کھاتے میں آئے ہیں، لوگوں کی سنیچنگ، پکڑ دکڑ، قتل و غارت، بتہ خوری بھی اس سے چلی کی تھی، تو اسی وجہ سے پابندی لگائی گئی نا۔ تو اب اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ یہ تو ساری چیزیں جو ہے نا جی، بعد میں جب پابندیاں لگی ہیں تو اس کے بعد یہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے گینگ بنے ہیں، قبضہ گروپ بنے ہیں، اس لیے کہ جب اسٹوڈنٹ یونین نہیں تھی، ہاسٹلوں پہ قبضے ہو گئے، وہاں چوری کے موٹر سائیکل، باہر جو بیگنیں گزرتی ہیں ان سے پھتے لینے، تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ یونین بحال کریں اور صحت مند ایکٹیویٹیز جو ہیں، قومی سوچ وہ طلبہ کے اندر پیدا ہو، اور اس کے لیے یہی راستہ۔ اچھا، اس وقت حکومت جو ہے نا یہ کہہ رہی کہ ہم مہنگائی کو کم کر رہے ہیں، ہم جو لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، زراعت میں ہم بڑی اچھائیاں لا رہے ہیں، جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے بیٹھے تھے، زراعت کے لیے انہوں نے انسینٹو دیے، اب آٹا تقسیم پورا ہو گیا، ملا کسی کو بھی نہیں، اور اس پہ اپنے والد صاحب کی بھی تصویر بھی لگا دی۔ اس ساری صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں خصوصی طور پر پنجاب کی؟ لیکن اب ہمارے پاس زمینیں ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، دنیا کی بہترین کپاس، بہترین گندم، بہترین چاول وہ ہمارے پاس ہے۔ اس سارے کے باوجود ہم اس پہ رہتے ہیں کہ اپنے دشمن سے سبزی منگوائیں، اپنے کسان کو کوئی فائدہ نہ دیں، اس کو سستی کھاد، سستا بیج، سستی بجلی، سستا ڈیزل وہ اس کو نہ دیں۔ ہم جو ہے وہ انڈیا سے سبزیاں منگوا لیں، فلاں کریں۔ ہم تو اتنا زرخیز یہ ملک ہے اور ہمارا کسان محنتی ہے، ہم تو وسط ایشیا اور چائنا کی منڈی جو ہے اس کو پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہمارے قریب۔ تو اس بارے میں جماعت اسلامی نے اپنے منشور میں یہ بات رکھی تھی، اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کسان کو سستا انپٹس، وہ جو کھیت میں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو کوئی بدلہ بھی تو ملنا چاہیے۔ آپ یہ ڈیوٹیاں لگا لگا کے مہنگی کھاد، پیسٹیسائیڈ اتنی مہنگی، دوائیاں اتنی مہنگی، یہ آپ ٹھیک کریں، یہاں اس ملک کا کسان جو ہے آپ کو بہت کچھ دے گا، خود کفیل اچھا، اب یہ جو پی اے اے کو بیچا جا رہا ہے، ایئرپورٹس کو بیچا جا رہا ہے، مختلف اور اثاثے جو بیچے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے، کیا پالیسی ہے آپ کی؟ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جی یہ بیچنا تو کوئی حل نہیں ہے، یہ کر رہے ہیں جیسے گھر کے اثاثے بیچ کے تو آپ گھر چلائیں، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ آپ جو ہیں وہ کیا اس ملک کے اندر دیانتدار اور کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں؟ یہی بیرون ملک جا کے ہمارے لوگ بڑے بڑی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کریں اور ایسے ایڈمنسٹریشن ٹھیک لائیں، اور یہ جو بھرتی ہوئی ہے سیاسی بنیادوں پر اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد صحیح طور پر پروفیشنل طریقے سے، یہ پی آئی اے تو دنیا کے اندر نمبر 1 ان میں تھی، تو وہاں پہ لے آئیں، تو یہ کوئی یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اب تک ادارے بیچے گئے، ان اداروں کی ملازمین بھی نکالے گئے بعد میں، پہلے کہا کہ کوئی نہیں نکالا جائے گا، اس سے کوئی ملک اور قوم کے قرضے اتر گئے، یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اتر جائیں گے، کوئی نہیں اترے۔ اس سے یہ کہا گیا کہ جی ہم غربت مکاؤ پروگرام چلائیں گے، اس سے وہ نہیں ہوا۔ تو سب جھوٹ ہے۔ اس کے بجائے یہ ہے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے
یہ کھیل جو اچھا ہے اب خاص طور پر جیسے پیپل پارٹی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، آپ بھی مخالفت کر رہی ہے کہ سستے نہیں بیچنے چاہیے، تو کسی موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کے لیے یہ تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھے نکلیں؟ اس وقت جو وہ تو بیچ رہے ہیں. نہیں، ہم تو ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ ہوگا تو ہم یہ بھی کریں گے کہ جو لوگ اس میں جینون بنیادوں پہ، جس میں مزدور کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہو، اگر کو کریں گے تو ہم دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کے بھی اس کو آگے. اچھا اب یہ پچھلے دنوں میں 23 مارچ کو لوگوں کو اعزازات دیے گئے، اس میں خاص طور پر بیوروکریٹس کو بھی دیے گئے، اور وہ جب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی نا کہ اس بیوروکریٹ کی وجہ سے اتنے ارب یا اتنے کھرب کا میں فائدہ ہوا، کسی بیوروکریٹ کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی وجہ سے 2 روپے کا نقصان ہوا. مجھے آپ یہ بتائیں جب کھربوں روپے کے یہ ساروں پروجیکٹ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں تو ملک خسارے میں کیوں ہے؟ جی ہاں، یہ سوال ہے جی. یہ ساری جو ہیں وہ جو جب یہ آپ پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور تمغے بھی سیاسی بنیادوں پہ دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے. ورنہ اس ملک کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بے لوث ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، بڑی بڑی سائنسی ایجادات کی ہیں، بہت سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں پاکستان کو خود کفیل بنانے میں لوگوں نے کام کیا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ جو ہے وہ اپنی سیاسی بنیادوں پہ اپنے ہی لوگوں کو نوازنے کا کام اس قومی چیز کے ساتھ نہ کریں. پھر آپ نے کرنا ہے تو اپنی پارٹی کے ساتھ کریں کے ساتھ کریں. فراز صاحب آپ کے پاس کوئی میکانزم ہے مہنگائی خاتمے کا، مہنگائی ختم کرنے کا، ہورڈنگ کرنے کا، اور جس طریقے سے یہ دونوں ہاتھوں سے مافیا پیسے لوٹتے ہیں کہ آٹا روک لیا، چینی روک لی، پٹرول روک لیا، پانی روک لیا. اب کیونکہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی تو یہ سارے کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، لیکن اسی ڈگر پہ پھر اب یہ سارے کوئی آپ ایسا میکانزم دے سکتے ہیں عوام الناس کو کہ ہم اگر آپ ہمیں اقتدار میں لاتے ہیں تو ہم یہ کریں گے؟ لیکن بہت ساری چیزیں یہ مہنگائی پہ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے میں مثلا یہ ہے کہ ہم یہ مہنگی بجلی نہیں بنائیں گے. ہم آئیں گے تو یہ جو اس ملک میں تو دریا سارا سال بہتے ہیں، یہاں تو بجلی جو ہے وہ آپ دریا کے رن آف ریور پہ یا نہروں پہ آپ بجلی بنا کے وہاں قریب قریب دے سکتے ہیں. چائنا نے کیا ہوا ہے. ہم اگر آئیں گے نا اور یہ بجلی ہوگی 15 روپے زیادہ سے زیادہ 15 روپے یونٹ تک، جو آج 60 روپے ہمیں مل رہی ہے. اسی طرح ہم گیس کے نئے ذخائر کریں گے. آج آپ ایران سے نہیں لے سکتے، مطلب گیس ہم لیں گے. ہمیں یعنی جو امریکہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں وہ تو آپ کو یہ نہیں کر کے دیں گے، یہ جماعت اسلامی کر کے دے گی. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے. یہ جو ہمارے لوگ دیہاتوں سے اٹھ کر شہروں میں آ کے اڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، انسانوں کی منڈی لگی ہوتی ہے، یہ ختم کریں، ان کو وہاں ہی روزگار دیں. اس میں ہما پہلو ایک ہمارے آپ کے پاس پاس پورا روٹ بالکل پورا ہے. اچھا اگر حکومت اس میں آپ سے مدد مانگتی ہے تو کیا آپ یہ اپنا ان کو نہیں، ہمیں یہ کوئی ایٹمی راز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ ہونے والے کام ہیں، بدنیتی کے ساتھ نہیں ہونے والے. ہم نے تو زکوٰۃ کا کیلکولیٹ کیا کہ اگر پوری زکوٰۃ لی جائے تو 1 کروڑ خاندانوں کو، 1 کروڑ فیملیز کو 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ دیا جا سکتا ہے. فرید احمد پراچا صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی، لیکن تنگِ دامہ وقت کی قید ہے کہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. فرید احمد پراچا صاحب نے ہمیں خاص طور پہ یہ بات بتائی کہ ہم نے دونوں پارٹیوں سے اتحاد کیا ہے، مسلم لیگ نون سے بھی اور پی ٹی اے سے، اور دونوں ہی کھوٹے سکے نکلے ہیں. تو میری گفتگو، میرے سوالات پراچا صاحب کو اور ان کے جوابات، اس کا فیصلہ کر رہا ہے آپ.